अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल चाहे बाबिल टॉपिक का नाम नूर नहीद की कहानी। आमोसी ने अपनी दास्तान शुरू करने से कबल दरवाज़े में कुड़ियाँ चढ़ा लीं और तारीक गली की तरफ खुलने वाली खिड़की बंद कर दी। इस एहतियात का मकसद गालबन ये था कि उसकी आवाज़ अपने कमरे से बाहर ना निकले और बीमार माँ या सौडानी खादमों के कानों में इस बात की भिनक भी ना पड़े कि वो मेहमान को अपने गुजरे दिनों की कहानी सुना रही है। खिड़की बंद करने के बाद वो मेहताब के सामने बिस्तर पर बैठ गई और अपने माजी में झांकते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 12 बरस पहले महज़लों की 15 तारीख थी और सहराओं की वहशी हवाएं बाबिल की ऊंची और हैबतनाक फसीलों से सर पटक रही थी, जब एक लबनानी सौदागर अपने छोटे से काफिले के हमरा शिमरे मर्स पर रोक लिया गया। उस रोज़ बड़ी तेज़ आंधी आई थी। अहले काफिला गर्द आलूद हवा की थपेड़ों से बचने के लिए बाबे शिमर मनस की ढिवड़ी में देवदार के साथ लग कर बैठे थे और कलदानी सिपाही उनके सामान्य तजारत की तलाशी ले रहे थे। सिपाहियों का रवैया तौहीन आमेज था और अहले काफिला खौफ ज़दा कहीं उनका सामान ही जब्त ना कर लिया जाए। लेकिन लबनानी सौदागर जिसने बाबे शिमरा मिन्स के मुआवज़ों और मासूल लेने वाले अफसरों को अपना नाम अमून बताया था, अपनी बीवी और 5 साल बच्ची को तसल्ली दे के काफिले को सिर्फ तलाशी के लिए रोका गया है और उसकी अदायगी के बाद वो शहर में दाखिल हो सकेंगे। लेकिन आंधी के साथ कलदानी अफसरों के मिजाज भी बिगड़ते जा रहे थे। अभी हिसाब का मामला ख़त्म ना हुआ था कि बगात मुल्का का शाही दारोगा शबूरान सहराई हवाओं के तूफ़ान में बगोलों की तरह एमगोर बल पर नमूदार हुआ। उसके हमरा मुसल्लह सवारों का दस्ता था। उसने आते ही हुक्म सुनाया, सौदागर अमून, उसकी बीवी, बेटी और तमाम अहले काफिला मीरोदीज के हजूर पेश होंगे। ये हुक्म सुनकर सब लोग परेशान हो कि उन पर कोई नागहानी मुसीबत आने वाली है, लेकिन हुक्म की तामील बहरहाल ज़रूरी थी। शबूरान ने आंधी थमने का इंतज़ार भी नहीं किया और पूरे काफिले को अपने ज़र्रा पोश सवारों के हल्के में लेकर शहर की तरफ चल दिया। सहराई तूफ़ान की वजह से इस शाम हैकल बलमर्दू के गुम्बदों में रोशन होने वाली कंदीलें बुझ गई थीं। सारा बाबिल अंधेरे में डूबा हुआ था। बाजार सूने पड़े थे। हैकलों, माबदों, मंदिरों और बुलंद इमारतों पर वहशत बरस रही थी। अंधेरी गलियों और बाज़ारों में वहशी हवाएं अरवाह खबीसा की मानंद चीखती चिल्लाती फिर रही थी और लोग घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए थे। ज़र्रा पोश सवार काफिले को घेरे में लिए और सौदागर को गालियाँ देते हुए जिसके तुफैल उन्हें इस तूफ़ान में ख्वार होना पड़ा था, पहाड़ी टीले के पास बागात मुल्का के बड़े बरंजी दरवाजे पर पहुंच गए। फिर शबूरान ने अहले काफिला को तो सवारों की निगरानी में वहीं छोड़ा और सिर्फ सौदागर, उसकी बीवी और बच्ची को लेकर अंदर महल के बाहर आंधी के झकड़ों का जोर और तूफ़ानी हवाओं का शोर आहिस्ते से थम रहा था। लेकिन अंदर एक और तूफ़ान गरज गूंज रहा था और उस तूफ़ान का नाम था बेल्शाज़ार मीरुद्दीज, जिसके दिलो दिमाग में कहर की आंधियाँ चल रही थीं। मैं ये भी बताती चलूँ, इन्हीं दिनों शाह बरूनीर ने अपने बेटे बेल्शाज़ार को मीरुद्दीज नायबुल सल्तनत वली अहद मुकर्रर किया। उसे मुल्क पर हुकूमत के इख्तियारात दिए और ख़ुद कसरे नवादरात में गायब रहने या इत्काफ बैठने लगा था। बेल्शाज़ार मीरुद्दीज उसकी रोपोशी की अयाम में दरबार लगाता तख्त अजदार पर बैठता और शाह हाजिर कहलाता था। लेकिन लबनानी सौदागर का मुकदमा दरबार असागिला में पेश नहीं हुआ। उसकी समात का एहतमाम बागात मुल्का के शाही कसर में किया गया, जहाँ बेलाज़ार बनफ्स नफीस मौजूद था। जब सौदागर को शाह हाजिर के सामने लाया गया, वो गुस्सा और जोश में किसी वहशी बैल की तरह हाँप रहा था। अगरचे उसने कलदानी इंसाफ का तकाजा पूरा करने के लिए सौदागर को बोलने का मौका दिया, लेकिन मालूम होता था मुकदमे का फैसला पहले ही किया जा चुका है। बेल्शाज़ार और सौदागर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो बयान करती हूँ। बेल्शाज़ार ने सौदागर की तरफ उंगली उठाई और पूछा, नाम रब्बुल बादशाह का मुआफ़िज़ हो, मुझे अमून कहते हैं, कौम फ़ोनिकी, पेशा तिजारत, कब से तिजारत करते हो, आबाई पेशा है। बाबिल के लिए परवाना राहदारी किसने दिया? सामरिया के कलदानी सूबेदार ने। उसके साथ ही सौदागर ने अर्ज़ की, मैं देवताओं के फर्जंद और बहादुर बेल्शाज़ार के लिए एक नायाब तोहफ़ा भी लेकर आया हूँ। मीरोदीज गिरजा, हम जानते हैं तुम हमारे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आए हो। फिर उसने ताली बजाई। फ़ौरन ही 2 सरकारी मोहरे मिट्टी की चंद पुख्ता अलवाह लेकर हाजिर हुए और बेल्शाज़ार की दाएं जानिब चंद कदम के फासले पर रोक कर सरनगू हो गए।
मीरोदीज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अचानक उसने बिजली जैसी तेजी से सौदागर की जाने अपना बाजू लहराया और कहर आलूद लहजे में कड़का, तुम अमून नहीं, पर मीतो, फोनिकी नहीं, यूनानी हो, सौदागर नहीं, से सिपाही पेशा, तुम्हारे बाप दादा ने कभी तिजारत नहीं की। तुमने देवताओं के हजूर गलत बयाने की और हमें धोखा दिया। तुम बाबेल में तिजारत करने नहीं बल्कि हमें और हमारे वालिद बुजुर्ग को कत्ल करने का मनसूबा लेकर आए हो और यहूदी गुलामों से कीमत लेकर काम करते हो। तुम्हारे मतलब यहूदिया यरूशलेम के कलदानी सूबेदार ने ज़रूरी मालूमात हमें अरसाल की, जिन्हें हमारे मुहर्रिर तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाएंगे। फिर बेल्शाज़ार के इशारे पर शाही मुहर्रिरों ने बारी बारी मट्टी की पुख्ता अलवाह पढ़कर सुनाई। इन अलवाह पर आरामी ज़बान में साजिश की एक कहानी तहरीर की, जिसके मुताबिक एक साबिक यूनानी फौजी पारमितो जो यहूदिया के सूबे में हुकूमत की तरफ से लगान वसूल करने वाले फौजी दस्ती का टक्सिया कोल कप्तान भी रह चुका था, इस साजिश का सरगना था। 2 साल कबल उसने फ़ौज की मुलाजमत तर्क कर दी और अबरानियों के मुकद्दस पारसीहोन पर मुकीम बाज़ यहूदी अलमों के पास आने जाने लगा। इन शरीरी यहूदियों को यरूशलेम की तबाही, हैकल सुलेमाना की बर्बादी और असीरान बाबिल की ग़ुलामी का बड़ा दुख था और वो बाबिल की शाही ख़ानदान से उसका इंतकाम लेना चाहते थे। चंद माह कबल सूबेदार के एक फ़लस्तीनी मुतमिद ने इतला दी कि यहूदी गुलामों ने पारमितो को एक बड़ी रकम के एवज उस बात पर आमादा कर लिया कि वो खुफिया तौर पर बाबिल जाए और ख़ानदान बख्त नसर के शहजादों बिलखसूल शाह बनुनीद और बेल्शाज़ार मीरोदीज को मौत के घाट उतार दें। बाबिल में असीर बुजुर्गान यहूद उस मनसूबे में उसकी मदद करेंगे, लेकिन कोशिश के बावजूद उनके नाम मालूम नहीं उसके। इस साजिश की इतला मिलते यहूदी आलमों और पारमितो की गिरफ्तारी के लिए एक फ़ौजी दस्ता सिहोन की तरफ रवाना किया गया, मगर वो सब लोग कबल अज वक्त फ़रार हो चुके थे। पारमितो भी अपनी बीवी रूडस और बच्ची के हमरा रोपोश है। उन लोगों की तलाश जारी है। अगर साजिश हाथ आ गए तो पाया जंबी तो पाबा जंजीर बाबिल रवाना कर दिए जाएंगे। फ़िलहाल यह तहरीर इसलिए अरसाल की जा रही है कि दौलत कालदिया के बुलंद के बाद बादशाह और बेल्शाज़ार मीरोदीज जिनकी हिफाजत को देवता खोद करते हैं, सूरत हाल से आगाह रहें। अलवाह की तहरीर पढ़कर दोनों मुहर्रिरों ने बारी बारी सौदागर को नफरत आलूद लहजे नज़रों से देखा और बेल्शाज़ार फिर गए, क्या तुम हमारे सूबेदार के बयान की तरदीद कर सकती हो? तरदीद की गलबन कोई ज़रूरत ही ना थी, क्योंकि बेल्शाज़ार को जिस मनसूबे की इतला दी गई हो वो दुरुस्त थी। यहूदिया के सूबेदार का तहरीर बयान सुनते ही सौदागर का रंग उड़ गया। बीवी के चेहरे पर मौत की जर्दियाँ खड़ गईं और बच्ची भी सहम कर माँ से चिमट गई। मेरे मेहमान अजीज, मैं ज़्यादा देर तक तुम्हें आलम हैरत में नहीं रखूँ, क्योंकि सौदागर जिसने खुद को अमूर जहर किया था और अपनी कौमियत फ़ौनिकी दर हकीकत मेरा बाप पारमितो यूनानी ही था। वो बच्ची मैं थी और जो अपनी माँ का दामन थमे खौफ से कांप रही थी। मेरे बाप ने सियाहत जुर्म से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तकदीर के बेरहम हाथ ने बाजी उलट दी थी। और सब कुछ गलत हो गया था। तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो उस इंकशाफ के बाद कि मेरा बाप शाहिद बनुनीद और बेल्शाज़ार मीरोदीज के कत्ल का खौफनाक मनसूबा लेकर आया था। हम पर क्या बीत की होगी। उस वाक़े के तस्वर से बदन के रोंगटे खड़े हो जाते और नब्ज़ें साकत होने लगती, क्योंकि बेल्शाज़ार के इशारे पर शबूरा ने तलवार के एक ही वार से मेरे बाप का सर तन से जुदा कर दिया और माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहीं ये होलनाक मंजर देखकर मेरी चीख शाह हाजिर को मज़ीद बरहम ना कर दे। मेरे बाप और बेल्शाज़ार में से एक को बहरहाल मरना था, मगर मौत का देवता मेरे बाप को झपट कर ले गया। अभी बेल्शाज़ार कोई दूसरा हुक्म देने ही वाला था कि शबूरा ने दरख्वास्त की, ये यूनानी औरत मुझे बख्श दी जाए, मैं उसके ज़रिए उन बुजुर्गान यहूद का सुराग लगाऊंगा जो बाबिल में पारमितो की मदद करने वाले थे। बेल्शाज़ार को ये तजवीज़ पसंद है। उसने शबूरान को हुक्म दिया, तुम औरत और बच्ची को अपने पास रख सकते हो, मगर तमाम अहले काफिला को कत्ल कर दो, सामान लूट लिया जाए। शबूरान तामील हुक्म के लिए बाहर निकला। माँ मेरी उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे हो ली और फ़ौरन ही हमारे उक्का में शाही माल का दरवाज़ा बंद हो गया। बहर तारीख रात अभी तक अजदों की तरह फंकार रही थी। शबूरान एक वसी सियान अबूर करके, जिसमें जगह जगह कोकनार, मेहंदी और खजूर के दरख्त इस्तादा थे, शाही माल के बरंजी दरवाजे पर पहुंचा। उसने जाते ही जर्रा पोश सवारों को अहले काफिला के कत्ल का हुक्म दिया
اور خود بھی تلوار کھینچ کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ نہتے لوگوں کو ختم کرنے کے بعد سوار سامان تجارت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ماں میرا ہاتھ تھامے چند قدم پیچھے ہی روک گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ قتل و خون ریزی کا بھیانک منظر نہ دیکھ سکے۔ اچانک ایک سایہ ہمارے قریب آیا اور اندھیرے میں سرگوشی ابھری۔ خاتون ادھر آئیے۔ پھر کسی نے بڑھ کر مجھے گود میں اٹھا لیا اور واپس سیان کی طرف بھاگا۔ ماں اس کے پیچھے لپکی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ نہ سوال کرنے کا وقت تھا، نہ جواب سننے کی مہلت۔ اندھیرے میں ہم ایک محیط دیوار کے قریب سے گزرے۔ پھر نامعلوم آدمی جس کا چہرہ تاریکی میں پہچانا نہ جاتا تھا ایک دروازے کے پاس روک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہمیں ایک اندھیری سنسان گلی میں دھکیل کے بولا، خاتون اس وقت ہم قصر مردوچ کے عقبی حصے میں ہیں۔ یہ گلی آپ کو دوسرے دروازے پر لے جائے گی جہاں عموماً 1 یا 2 پہرے دار ہوتے ہیں۔ انہیں دینے کے لیے اگر آپ کے پاس 2 طلائی چھلے ہیں تو دروازہ کھول جائے گا اور آپ فرات کے ساحل پر جا نکلیں گے جس کے اس پر محلہ قبر میں پہنچ کر آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ وہاں زکریا بن برقیہ آپ کے منتظر ہوں گے۔ پھر نامعلوم آدمی نے باعجلت اپنی کمر سے ایک چرمی تھیلی نکالی اور ماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس میں 50 طلائی چھلے ہیں، یہ آپ کے کام آ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے صرف اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ ماں نے مجھے سنبھالا اور تن بہ تقدیر اس اندھیری گلی میں ہو رہی جو چٹانوں کو کھود کر بنائی گئی تھی۔ گلی قبر کی مانند تاریخ تھی۔ اس کا اختتام ایک آنے دروازے پر ہوا جہاں 2 کلدانس پہرے دار موجود تھے۔ ماں نے بتایا، آندھی کے باعث محل کا برنجی فاٹک بند کر دیا، دروازہ کھول دو، میں دیوتاؤں کے فرزند بلشازار میردیج کے ایک ضروری کام کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے دونوں پہرے داروں کے ہاتھ پر ایک ایک طلائی چھلا رکھ دیا۔ پھر آنے دروازہ کھل گیا اور ہم موت کے حصار سے نکل کر فرات کے ساحل پر آ گئے۔ دریا کے کنارے کنارے چلتی گھاٹ پر پہنچی مگر وہاں کوئی ملاح موجود نہیں تھا۔ آندھی کسی قدر تھم گئی تھی اور غبار آلود آسمان پر آخری راتوں کا چاند طلوع ہو چکا تھا مگر اس کی زرد روشنی بتدریج تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چاند گرہن کی رات تھی، زخمی افسردہ منحوس رات۔ ناگہاں ایک سایہ ساحل کی جاڑی سے نکل کر ہماری جانے بڑھا۔ وہ کوئی کہان تھا جو چاند گرہن کی رات دریا پر کالے علم کا عمل کرنے آیا تھا۔ ماں نے اسے اپنی وپتا سنائی اور مدد کی درخواست کی مگر کہان بولا، بد نصیب عورت، بابل کی زمین تجھے اور تیری بچی کو پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ بوڑھا دریا بھی تمہیں ہضم نہ کر سکے گا اور تمہاری لاشیں ساحل پر اگل دے گا۔ پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ماں نے کہان کے پاؤں پکڑے اور گڑ گڑا کر کہا، اگر مجھے نہیں تو میری بچی کو بچا لو، اسے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں، میں ماں باز انلیل کا کان تورا ایسا نہیں کر سکتا۔ نہ شہر کا کوئی دروازہ تمہارے لیے کھول سکتا۔ مگر کہان کچھ سوچنے لگا۔ ایک دروازہ ہے، سوانا کے گھر کا دروازہ۔ اگر اس نے تمہیں قبول کر لیا تو موت بھی تمہیں اس کے ہاتھ سے چھین نہ سکے گی۔ لیکن وہ ایک قصبی ہے اور ہیکل زور کے پچھواڑے قصبیوں کے محلے میں رہتی ہے۔ ماں نے فوراً ہمیں بھر لی۔ تمہیں انلیل دیوی کا واسطہ، مجھے سوانا کے پاس لے چلو۔ تم پوچھو گے ہم محلہ قبر میں کیوں نہ گئے جہاں زکریا بن برقیہ ہمارا منتظر تھا۔ لیکن ماں اسیران بابل سے دور رہنا چاہتی تھی۔ پھر ہم پر جو مصیبت ہے اس کا اصل سبب عبرانی ہی تھے اور ماں کسی دوسری مصیبت کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے سوانا قصبی کے گھر کو ترجیح دی اور کہان آتوار کے ساتھ ہو لی جو تاریک راستوں اور سنسان بازاروں سے گزرتا اسی اندھیری گلی میں داخل ہوا جس میں آج تم داخل ہوئے۔ ہم نے وہی 24 زینہ طے کی جو آج تم نے طے کیا۔ پھر کاہن آتور نے اسی کمرے میں لا کر جہاں تم بیٹھے ہو ہمیں سوانا قصبی کے سپرد کر دیا۔ میں نے تمہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میرے باپ کا کٹا ہوا سر باب شمرا پر لٹکا دیا گیا اور سر بریدہ لاش اس کے دوسرے ساتھیوں کی لاشوں سے میں نہر کبار کے کنارے گندگی اور غلاظت کے ان ڈیروں پر پھینک جہاں ملا کبر کے کوڑی اور مفلوج گداگر پڑے سیکھتے رہتے اور آوارہ کتے پیشاب کرتے ہیں۔ دوسرے روز ہماری تلاش بھی شروع ہو گئی۔ شبوران کے سوار، شاہی جاسوس اور گماشتے ہر بازار، ہر کوچے، ہر محلے اور ہر آبادی میں پھیل گئے۔ ملہ قبر کی عبرانی بستیوں کو سپاہیوں نے گھیر لیا۔ ایک ایک گھر کی تلاش لی، ایک ایک آدمی سے ہمارا پتہ پوچھا۔ یہودی غلاموں اور عورتوں کو پیٹا گیا۔ کئی روز تک یہ سلسلہ جاری مگر کہیں سے ہمارا کھوج نہ مل سکا۔ سوانا قصبے نے کسی کو ہماری ہوا بھی نہ لگنے دی۔ 2 ماہ کے بعد میر دیچ بلشازار کے حکم پر شاہی داروغہ شبوران کو بھوکے شیروں کی ماند میں چھوڑ دیا اور اس طرح میرے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ ہم سمجھتے تھے ماں باز انلیل کے کہان آتور کے علاوہ
दूसरा कोई हमारे मतलब कुछ नहीं जानता था कि हम कहाँ। लेकिन 6 माह के बाद माह बोल के आखिरी हफ्ते में महल्ला कबर का एक इब्रानी कान हमारे दरवाजे तक पहुँच गया। कहने लगा, मैं खुदावंद खुदा रब्बुल अफ़वाह यहोवा का बंदा और पारमितों की बीवी जिसका नाम रोडस है, एक पैगाम लेकर आया। सोना ने उसे आड़े हाथों लिया। अरे तेरे खुदावंद खुदा का, हम कस्मियों के मल्ले में क्या कहा। माँ ने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि हाँ, मैं इब्रानियों के खुदा को नहीं जानती। जिस पर यहूदी बोला, क्या तेरा नाम रोडस नहीं, तू पारमितो यूनानी की बीवी नहीं। इस पर सोना पंजे जड़कर उसके पीछे पड़ गई। मुँह किस पारमितो की बात करता है, कस्बी तो हर रात अपना खामिद बदल लेती है। फिर उसे ऐसी खरी खरी सुनाई कि यहूदी उल्टे पांव भाग निकला। सोना ने मेरी माँ को अपनी भांजी ज़हर किया, उसका खपती नाम हमूना रखा और मुझे आमोसी नूर नाहिद के नाम से याद करने लगे। लोगों को यही नाम याद रह गए और इस तरह मैं कस्बियों के उसी मल्ले उसी घर में पालकर जवान हो गई। 12 साल की थी जब ज़ोहरा जमाल बेदख्त ने मुझे अपनी प्यारी बना लिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, ज़ोहरा जमाल उसका दूसरा नाम है। यहाँ औरत के 2 नाम होते हैं। ये नामों का चक्कर भी अजीब, मगर मुझे और मेरी माँ के नए नामों ही ने ज़िंदगी बख्शी। हम यूनानी कौमियत और यूनानी नाम बरसों पहले तार काट चुकी हैं। तुम खुद समझ सकते हो। अगर किसी को शुबा भी हो जाए कि मेरी माँ दरअसल हमूना नहीं बल्कि पारमितो की बेवा रोडस है और मैं उसकी बेटी हूँ, जिनके मतलब 12 बरस कबल ये फ़र्ज़ का लिया कि वो दरिया में घर होगी और प्रातों के नंगों की खुराक बन चुकी है, तो हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि शाह बनुनीद और बेलशाज़ार दोनों जिंदा और जिंदा निशान अपने दुश्मन की औलाद को कभी नहीं भूलती। इसलिए जब तुमने इंकशाफ कि मैं और मेरी माँ यूनानी है, तो मैं खौफ से कांप उठी कि शायद हम फिर से कोई गलती सरजद हो गई है। मेहरताब मेरे जीन में मेहमान, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारी सूरत में मुझे एक अनजानी यंगांगत, एक नामालूम अपनीयत सी नज़र आई और मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर कोई भी दुश्मन हम माँ बेटी को तबाह बर्बाद कर सकता है। क्योंकि यूनानी होना हमारे लिए आज भी इतना ही बड़ा जुर्म है जितना 12 साल पहले था। हमने ये राज सबसे पोशीदा रखा कि हमारा यूनान से कोई तल्लुक़ है। अब तो मैं 1 साल से बाकायदा कस्बी का पेशा कर रही हूँ। और कस्बी की कोई कौम, कोई वतन, कोई नाम नहीं होता। उसके लिए सिर्फ हसीन और जवान होना ज़रूरी है, क्योंकि यही उसकी पहचान है, यही उसकी ज़िंदगी है। ये है मेरी कहानी जो मैंने सिर्फ तुम्हें सुनाई। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं ये किस्सा ख़त्म करके तुम्हें मोहब्बत से शाद काम करूं और जवानी की लज़्ज़त से अपना हिस्सा दूं, ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैंने बेदख्त को क्यों छोड़ा। तुम उसकी बातें सुनना पसंद करते हो, शायद ये बात भी पसंद करो। बुलुगत को पहुँचने से पहले मैं 5 साल की बेदख्त की प्यारी रही और काशाना ज़ोरा में जहाँ वो रहती है 5 साल तक उसके साथ सोई। वो मुझे बेहद अजीज़ रखती और अपनी तमाम प्यारियों से ज़्यादा चाहती थी। लेकिन पिछली ईद बैलेंस पर एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि मुझे ज़ोहरा जमाल बेदख्त को छोड़ना पड़ा। तुम इस शहर में नए हो, शायद नहीं जानते कि यहाँ ईद बैलेंस बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये दरअसल कलदानियों का एक मजहबी त्यौहार है जिसमें मुकद्दस बैल की गए से जुफ्ती होती है और लाखों मर्द एक मेले की सूरत में ये तमाशा देखते हैं। मुकद्दस बैल का मेला माबद अकोर की उकबी तमाशा गाह में लगता है, जहाँ लाखों इंसानों के बैठने की जगह है। ये भी बता दूं कि ईद बैलेंस पर बड़े बड़े रंगीन और शर्मनाक वाक़यात पेश आते हैं और तमाशा गाह में वो सब कुछ होता है जो आम हालात में नहीं होता। उस रोज़ मुकद्दस बैल के नाम पर कोई औरत किसी मर्द की फरमाइश से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि दीन बाबिल के नज़दीक इनकार मजहबी जुर्म है और बादशाह भी उस मजहबी रस्म में मदाखलत का मजाज नहीं। उस मौके पर कई कुंवारियाँ, कई सौगनें सरेआम खुद को अपने चाहने वालों के सपोर्द कर देती हैं। तुम जानो, एक दोशीज़ा के लिए जिसका कभी किसी मर्द से साबका ना पड़ा हो, ये सब कुछ कितना हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ हो सकता है। पिछली ईद पर जब 16 बरस की थी, मैं भी मेला देखने तमाशा गाह की तरफ हो रही। बस दिल में यूँ ही तरंग सी उठी, सोचा मेले की एक झलक देख कर लौट आऊँगी। मगर जब तमाशा गाह में दाखिल स्याह रंग और करीज शक्ल का एक हट्टा कट्टा आदमी जिसकी उम्र 30-32 साल के दरमियान हो, न जाने कहाँ से मेरे पीछे लग गया। मैं उससे बचने के लिए हजूम को चिरती और तो मर्दों से टकराती एक तरफ निकलती चली गई। अभी तमाशा गाह की सीढ़ियों पर पहुँचने भी ना पाई थी, उस आदमी ने झपट कर मेरी कलाई पकड़ बोला, क्या तुम्हारा नाम ही नूर नाहिद है? हाँ। मैं उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर हैरान भी हुई और उसकी खौफनाक शक्ल देखकर डर भी गई। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, अब जान दो। वो कहने लगा, मैं तुम्हीं को ढूंढ रहा था। क्यों?
یہ سوال مجھ سے نہیں، زہرہ جمال بے دخت سے کرنا جو معبد اکور میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زہرہ جمال بے دخت۔ میرے ہونٹ تھر تھرائے۔ اس نے تمہیں تماشا گاہ میں دیکھ لیا تھا، پھر مجھ سے کہا کہ میں بھاگ کر تمہیں بلا لاؤں۔ یہ غیر متوقع خبر تھی۔ میں پریشان ہو گیا اور سمجھی کہ بے دخت مقدس بیل کا میلہ دیکھنے آئی ہوگی اور اس نے تماشا گاہ میں آنا مناسب نہ سمجھا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اس آدمی کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے بھیڑ سے نکال کر معبد اکور کے حجرے کے دروازے پر لے آیا، جہاں ایک پجاری کھڑا جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ خوفناک آدمی نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا سب ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی پجاری چپ چاپ وہاں سے کھسک لیا اور اس آدمی کے ساتھ میں گھبرائی سے حجرے میں داخل ہوئی، مگر وہاں بے دخت تو کیا اس کی پرچھائی بھی نہیں تھی اور دروازہ میرے عقب میں بند ہو چکا تھا۔ میں خوف سے چلائی، کہاں ہے بے دخت؟ گزشتہ ماہ چاند کی تیسری رات کو میں نے اسے ہیکل زہرہ میں دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہیں بھی اسی رات دیکھا، تم اس کے آگے آگے چل رہی تھی اور میں نے منت مانی تھی کہ عید بیلس تمہارے ساتھ مناؤں گا۔ تم خوف سے میری آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں چاہے بابل کا داروغہ اور میرود بیلشازار کا خادم نبو سلان ہوں۔ میں تھرا اٹھی کیونکہ بیلشازار اور اس کے خادم ہمیشہ میری بربادی کا باعث بنے ہیں۔ پہلے تو مجھے ہوش ہی نہ رکھ کے کیا کروں، پھر روئی تڑپی چیخی کہ وہ مجھ پر رحم کرے، لیکن یہ سب کچھ بیکار تھا۔ بنو سلان نے میری تباہی کے لیے عید بیلس کا دن چنا تھا اور میری فریاد کو کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ پھر پجاری بھی جا چکا تھا اور میں کسی کو یہ بھی نہ بتا سکتی کہ نبو سلان مجھے دھوکے سے یہاں لایا۔ تم میری مجبوری اور بے بسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس شیطان نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے مزاحمت کی، اس کا کہا نہ مانا تو وہ مجھے ماں سمیت بیلشازار کے حضور لے جائے گا۔ پھر مزاحمت کے ساتھ میری منت سمجھت بھی دام توڑ گئی۔ میرے آنسو اس کے پتھر دل کو موم نہ کر سکے اور وہ بھیڑی کی طرح مجھ پر جھپٹتا رہا۔ اس واقعے کے بعد میں پھر کاشانہ زہرہ میں نہیں گئی۔ بے دخت نے بلایا پھر بھی نہیں گئی، کیونکہ پیاری کے لیے چیرہ بند کمواری ہونا ضروری ہے اور میری دوشیزگی لوٹ چکی تھی۔ میں چاہتی تو کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ معبد اکور میں میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن دنیا میں صرف بے دخت ہی تو ایسی ہستی جسے میں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مجبوراً میں نے اسے چھوڑ دیا۔ بنو سلان نبو سلان پہلا مار تھا جو چور دروازے سے میری زندگی میں داخل ہوا، پھر کئی مردہ اور ایک رات کے مہمان بن کر چلے گئے۔ پھر بھی میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ تم جو بابل کے دولہا بن کر آئے ہو آج رات میرے مہمان بنے۔ اپنی داستان ختم کر کے آموس نے عجیب سی نظروں سے مہمان کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے میری کہانی سن کر تم کچھ پریشان ہو گئے۔ مہتاب یک لخت کھڑا ہو گیا، مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو۔ لڑکی کوندے کی طرح لبکتی ہوئی آگے بڑھ، نہیں تم ماں سے نہیں مل سکتے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میں نے رازدار کی قسم توڑ دی اور اپنی حقیقت تم پر فاش کر دی تو وہ مجھے بد دعا دے گی۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ضد نہ کرو مہتاب، میری بے وقوفی سے جو کچھ تمہیں معلوم ہو چکا ہے اسے اپنے ہی تک محدود رکھو اور بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر وہ محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ آل گئی اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولی، دیکھو باتوں میں کتنی رات بھی گئی، ستاروں نے کئی منزلیں طے کر لیں اور ہم ابھی تک گفتگو کے صحرا میں بھٹک رہے ہیں۔ آؤ ذرا سستال۔ اسی اسنا میں اموسی کے دائیں کندھے پر شیلا مس کی گرہ کھلی اور اس نے جلدی سے وہ دونوں کنارے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیے، پھر مہتاب کی طرف پش کر کے کھڑی ہوگی۔ ذرا یہ گرہ تو لگا دو۔ مہتاب سمجھ رہا تھا کہ مردوں کو خوش کرنے کے لیے یہ داؤ پیچ اس کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی اس نے قصبے کی حسین خواہش پوری کر دی اور جلدی سے بستر پر بیٹھ گیا تاکہ اس سے بچ سکے۔ لڑکی بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھی، اس نے سراہی اٹھائی، پیمانہ بھرا اور مہمان کی طرف بڑھا دیا۔ سب کچھ بھول جاؤ مہتاب، صرف مجھے یاد رکھو۔ اس نے پیمانہ تھام لیا، میں تو بابل میں ان حسین عورتوں کا نظارہ کرنے آؤں جن کی خوبصورتی نے زہرہ اور الفیس کی یاد بلا دی ہے۔ سچ؟ ہاں، اور تم مجھے ان عورتوں میں سب سے اچھی لگی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤں گا۔ یہ غیر معمولی التفات دیکھ کر آموسی کی نگاہوں میں محبت اور مسرت کا نشہ اتر آیا۔ اس نے شراب کے پیمانے کو جو مہتاب کے ہاتھ میں تھا مخمور آنکھوں سے دیکھا۔ یہی پیمانہ ان کے درمیان تعلق کی ایک ایسی چلمن بن گیا تھا جس کی ایک طرف نور ناہید آموسی تھی، دوسری جانب اس کا مہمان، اور وہ دونوں اس کی اوٹ سے ایک دوسرے کو جھانک رہے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی صرف مجھے ستانے اور پریشان کرنے والے، کیونکہ تم بے دخت کے خیال میں گو اور مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ تمہاری داستان سننے کے بعد تم سے دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ لو میرے ہاتھ سے پیو۔ مہتاب نے پیمانہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور لڑکی مہمان کے راحت بخش الفاظ بھی پیمانے میں گھول کر پی گئی۔ پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جام اس کے رنگین ہونٹوں سے ٹکرایا اور وہ نشے میں دھت ہو کر
مہرتاب کی آغوش میں گر پڑی۔ مجھے پکڑ لو۔ ان الفاظ کے بعد وہ کچھ نہ بول سکی کیونکہ شعور ساتھ چھوڑ چکا تھا اور وہ نیند کی گہری تہوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ مہرتاب نے اس کو آرام سے بستر پہ لٹا دی، پھر خود اٹھا، سنگھار میز سے بے دخت کی مورتی اٹھائی اور بند کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح جب آموسی بیدار ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اپنے بستر پر تنہا تھی، اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اس کا حسین مہمان غائب تھا، بے دخت کی مورتی بھی غائب تھی اور اس کی جگہ سنگھان میز پر 17 کے چند طلائی سکے پڑے تھے۔ یہ مورتی کی قیمت ہے یا آموسی کی ایک رات کا معاوضہ جو خالی گزری تھی۔ اس نے جھنجھلا کر چیفی کو آواز، لیکن وہ چھڑانے کا نیز بھی نہیں جانتی کہ مہمان کس وقت گھر سے چلا گیا۔ دیوتاؤں کا زندان۔ دربار اساگیلا کے سرکاری وقائع نویس نے جو ہر ضروری بات مٹی کی الواح پر رقم کر لیتے تھے تاکہ دفتر شاہی کے ریکارڈ میں محفوظ رہے۔ دانائے فرات گما کی گویائی سلب ہونے سے اس کی مہر خاموشی ٹوٹنے تک بہت سے اہم واقعات اختصار کے ساتھ تحریر کیے تھے، مگر مقدس گما کے اس پیغام کا تفصیل سے ذکر کیا تھا جو جلوداروں کے سردار حنانی کے ذریعے بادشاہ کو بھیجا گیا تھا۔ بابل کی تاریخ میں مقدس گما کی گویائی لوٹنے کا واقعہ بجائے خود بڑا اہم تھا، کیونکہ اگر خاندان بخت نصر بل مردوک کی موروثی جانشین تھا تو مقدس گما اسی خاندان اور دین بابل کے عالموں کہانوں کی مجلس قومی کا روحانی پیشوا تھا، جس کا ہر مشورہ اور پیغام الہیوں کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر ان پرخطر ایام میں بادشاہ کو اس کے مشوروں کی بڑی ضرورت تھی، کیونکہ بنو نیت نہ صرف بابل بلکہ اپنی ذات کے ارد گرد بھی بہت سے خطرے محسوس کر رہا تھا۔ گرچہ اس نے ایک بار پھر کاروبار حکومت سنبھالی اور امور سلطنت کی خود نگرانی کرنے لگا تھا، لیکن گزشتہ 5 سال کے عرصے میں جب وہ بابل سے دور شام اور وادی القرا کے درمیان صحرا میں بتما کا شہر بسانے اور بڑے بڑے محلات و معبد بنوانے میں مصروف رہا تھا، اس کی عدم موجودگی میں بیلشازار شاہ حاضر کی حیثیت میں سلطنت کے تمام کام انجام دیتا اور کانوں پروتوں پجاریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ یہ فتنہ پرداز لوگ جو امور سلطنت میں اپنی مذہبی برتری چاہتے اور اس مقصد کے لیے بد اندیش بیلشازار کو اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرتے تھے، اسے باپ کے خلاف اکساتے اور خود مختار بادشاہ بننے کی ترغیب دیتے رہتے۔ انہوں نے ارضی دیوتاؤں اور آسمانی الہیوں کی عبادت گاہوں میں یہ افواہیں بھی مشہور کر رہے تھے کہ رب مردوک شاہ بنو نیت سے ناراض اور میروجدیج بیلشازار ہی کو پسند کرتا ہے جو ہور موجودہ کے پرستار ایرانیوں سے جنگ لڑنا چاہتا ہے۔ ان باتوں نے بادشاہ کو بہت غمگین اور پریشان کر دیا تھا۔ اگر بیلشازار نے ایرانی رسالہ کشون جاودانی کے مقابلے میں سی پار کی جنگ ہار نہ دی ہوتی، جس میں اس نے بادشاہ کی ہدایت کے برعکس سی پار کی عظیم دیوار چھوڑ کر خود حملے کی غلطی کی اور شکست گائی، تو بدنیت کہانوں نے کھلم کھلا بادشاہ کی معزولی اور بہادر و جنگجو بیلشازار کی بادشاہ کا فتویٰ دے دیا ہوتا۔ مگر شکست کے باوجود میرودیج کی خود سری ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی اور بنو نیت کا خفیہ مشیر ریموت اپنے خاص ذرائع سے یہ بات معلوم کر چکا تھا کہ بیلشازار باپ کو زہر دے کر ہلاک کر دینے کی تدبیریں سوچ رہا تاکہ خود با اختیار حکمران بن سکے۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی جس کے ساتھ ہی شہزادی شمورا کے اما پر بادشاہ کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کر دیے گئے تھے۔ امیر مطبخ کے علاوہ قصر شاہی کی 2 کنزیں بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے خورد و نوش کی ہر شے چکھتی تھی، پھر کہیں وہ خانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ اس کی شراب بھی ساقی حسیناؤں کو پہلے خود پینی پڑتی تھی کہ کہیں اس میں زہر کی آمیزش نہ ہو۔ کبھی کبھی تو بوڑھے بادشاہ کو شاہی محلات کی فضا میں سانس لیتے ہوئے بھی خود خوف محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے ہوا میں زہر نہ ملا دیا ہو۔ ان ایام میں وہ صرف اپنی دانشور بیٹی شہزادی شمورا ہی پر اعتماد کرتا تھا، جو مذہبی معاملات کے علاوہ امور سلطنت میں اسے مشورے دیتی اور اس کی حفاظت و نگرانی کا فرض بھی ادا کرتی تھی۔ باپ کی طرح شمورا خود بھی تنہائی پسند اور دیوی کی طرح اکثر خلوت میں رہتی، لیکن اپنی پوری حکمت باتوں سے بادشاہ کی ہمت بندھاتی اور اس کے مردہ دل میں زندگی، حکومت اور شاہی سطوت کا ولولہ پیدا کرتی تھی۔ بنو نیت کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف ایرانیوں کا خطرہ جو بابل سے 15-16 میل کے فاصلے پر جھیل سمیرا میس کے کنارے خیمہ زن تھی، دوسرے بیلشازار کی طرف سے موت کا دھڑکا، تیسرے کانوں پروتوں کی سازشیں۔ ان حالات میں اس نے سال نو کا جشن بھی منسوخ کر دیا جو ہر سال ماہ نیسان کی 1 سے 15 تاریخ تک بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ ان تمام پریشانیوں پر مستزاد
مقدس گمہ کی پر اسرار خاموشی تھی جسے بدنیت کہان کسی آنے والی مصیبت کا پیش خیمہ قرار دیتے تھے، مگر چاند کی تیسری رات ناگہاں بادشاہ کو اطلاع ملی کہ دنائے فرات کی گویائی لوٹ آئی ہے اور سردار ہنانی اس کا ایک خاص پیغام لے کر در دولت پر حاضری کا منتظر ہے۔ یہ خلاف توقع بات ہوئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً شہزادی شمورہ کو طلب کیا، پھر اس کے ہمراہ قصر خاص میں آیا اور سردار ہنانی کو حاضری کی اجازت ملی۔ جلوہ داروں کا سردار بادشاہ کے حضور سربسجود ہو گیا، پھر اس نے خاص انداز میں خبر سنائی کہ عرض کالدی کے بزرگ پیشوا کی زبان کھول گئی ہے۔ شاہ برونید بڑا مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ اس نے حکم دیا، سردار ہنانی کھڑے ہو جاؤ اور ہمیں بتاؤ کیا تم نے خود مقدس گوموں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے؟ بے شک خداوند، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کے ساتھ عرض فرات کے غیب دان نے باتیں کی اور حضور کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ اچھا، تو کیا ہے وہ پیغام؟ سردار ہنانی نے اپنے حواس کو پوری طرح جمع کیا کہ کہیں الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ پھر پیغام دہرانے لگا، خداوند، یوں کہے غیب دان کے کنواری دختر بابل کا دلہا آ گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک ہولناک مصیبت بھی آنے والی، اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ دیوتاؤں کی عبادت عام کا اعلان کریں اور اپنے خلوت خانے سے باہر آ جائیں تاکہ آنے والی مصیبت ٹال جائے اور لوگ بادشاہ پر اعتماد کریں۔ سردار ہنانی نے آخری فکر اپنی طرف سے بڑھا دی کہ کہیں ہولناک مصیبت کے الفاظ سن کر بادشاہ انعام کی بجائے اس کے لیے کسی سزا کا حکم صادر نہ کر دے۔ شاہ برونید اس پیغام کی حکمت کو سمجھا نہیں، بہرحال وہ اس بات پر یقیناً مطمئن تھا کہ عرض کالدی کے غیب دان کی زبان کھول گئی ہے اور اب وہ مستقبل کی خبریں دے سکے گا۔ اسی اطمینان کے ساتھ اس نے شمورہ کی طرف دیکھ کے پیغام کے متعلق اس کا رد عمل معلوم کر سکے، اور یہ دیکھ کر دنگ رہ کے شہزادی کا چہرہ جوش مسرت سے یک تمتمانے لگا تھا اور اس کے سراپا میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ باغ ملکہ میں تنہا وہی دختر بابل کے لقب سے یاد کی جاتی اور ابھی تک کنواری بھی تھی، اور مقدس گوما نے اطلاع دی کہ کنواری دختر بابل کا دلہا آ گیا۔ انہی الفاظ نے اس کے کنوارے بدن میں کیف آور مستی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے بادشاہ کو اپنے طرف متوجہ پایا تو فوراً خود کو سنبھالا اور بولی، خداوند، سردار ہنانی واقعی انعام کا مستحق ہے، کیونکہ آپ کے لیے خوشی کا پیغام لے کر ہے۔ مقدس گوما کے الفاظ نوید مسرت ہیں۔ پھر بادشاہ نے بھی خوشنودی کا اظہار کیا اور غلام کو حکم دیا کہ وہ سردار ہنانی کے لیے انعام لے کر آئے، اور جب بادشاہ جلودداروں کے سردار کو انعام دے رہا تھا اس نے کہا، سردار ہنانی، اب تم ہماری طرف سے مقدس گوما کے پاس جاؤ اور دیوتاؤں کی عبادت عام کا مطلب دریافت کرو۔ شہزادی شمورہ نے بادشاہ کی بات درمیان ہی میں قطع کر دیا اور کہا، یہ مطلب ہم آپ کو سمجھائیں گے پدر محترم۔ شاہ برونید بیٹی کے انداز تخاطب پر چونک سا گیا، پھر سردار ہنانی کو انعام و کرام دے کر رخصت کر دیا، اور جب وہ جا چکا شہزادی نے خوشبین نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ آپ کو سردار ہنانی کے سامنے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے ظاہر ہو کہ آپ مقدس گوما کے الفاظ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بادشاہ دانشوروں کی ہر بات سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ یاب ہوتے۔ شاہ برونید کی بیٹی تحدید پر کسی قدر محجوب ہو گیا اور کہنے لگا، ہم واقعی دیوتاؤں کی عبادت عام کا مطلب نہیں سمجھ سکے، اگر معلوم ہوتا تم اس کا مفہوم جانتی ہو تو ہم خاموش رہتے۔ آئندہ آپ کو احتیاط رکھنی چاہیے، ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں بادشاہ لوگوں کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے، بدنیت کہانوں کے مقابلے میں آپ کی شخصیت مکمل ہونی چاہیے، ہم آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ شاہ برونید بیٹی پر بے حد اعتماد کرتا اور اس کی دانش مندانہ باتوں سے مرعوب بھی تھا، کیونکہ شہزادی شمورہ نہ صرف شاہی حیثیت میں خود کو دوسروں سے بالاتر سمجھتی بلکہ تنہائی کے عرفان نے اس کے وجود میں دیویوں کسی عظمت پیدا کر دی تھی۔ پھر وہ ایسے لہجے میں بات کرنے کی عادی ہو گئی تھی جیسے کوئی دیوی کائنات کے نادیدہ گوشوں میں بیٹھ کر ہم کلام ہو رہی ہو۔ یہی وجہ تھی لوگ اس کے لب و لہجے کے اسیر ہو جاتے اور اسے عام انسانوں سے ماورا خیال کرنے لگے تھے۔ وہ چاہتی بادشاہ بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر ثابت کرے تاکہ اس کے شاہی روب و داب کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی جرات نہ ہو سکے، مگر شاہ برونید بہت سی پریشانیوں میں گھر کر خود اپنا اعتماد کھو چکا تھا۔ قدیم نوادرات کے شوق، دولت کی ہوس اور اکثر خلوت گزیر رہنے کی عادت نے اسے کسی قدر مجہول بنا دیا تھا۔ اس پر بڑھاپے کی کمزوری، کہانوں کی نفرت اور نافرمان بیٹے کی ہوا سے اقتدار اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کیے دیتی تھی، مگر شمورہ اس کی ذات کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے ایک بار پھر اسے باعزت حکمران بنا دینے میں کوشاں تھی۔ وہ صرف رہبر و بشیر ہی نہیں، اس کی محافظ و نگران بھی تھی، اس لیے بادشاہ اس کی کسی تہدید و خفگی پر برا نہیں مناتا تھا۔
اس وقت بھی وہ شہزادی شمورہ کی طرف کچھ ایسی ملتجنہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی رہنمائی کا منتظر ہو، مگر وہ خاموش رہی، شاید کسی مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ بادشاہ بولا، ہم تم سے دیوتاؤں کی عبادت عام کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔ شمورہ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، ہم یہ مطلب ضرور سمجھائیں گے پدر محترم، مگر اس وقت آپ کو دیوتاؤں کے زندان میں لے جانا چاہتے ہیں۔ دیوتاؤں کے زندان میں شاہ بنو نید نے بدحواس ہو کر مسند چھوڑ دی اور حیرت پاش نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوتاؤں کی عبادت عام کا مطلب آپ کو وہی سمجھایا جا سکتا ہے، مگر ہم رات کے وقت غیر ملکی دیوتاؤں کے زندان میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ان کی منحوس شکلیں دیکھ کر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کام کل دن کو بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں پدر محترم، ہم آج اور اسی وقت وہاں جائیں گے، کیونکہ اسی بات میں آپ کی کامیابی مثمر ہے۔ شمورہ اپنے فیصلے تبدیل کرنے کی عادی نہیں تھی، مجبوراً بادشاہ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ حالانکہ رات تو کیا، وہ دن کے اجالے میں بھی دیوتاؤں کے زندان میں قدم رکھنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ شہزادی نے تالی بجائی، فوراً ہی خادم خاص حاضر ہو گیا جو ایسے مواقع پر عموماً دروازے کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا، اساگلا کے داروغہ، زندان سے کہو ہم اسی وقت دیوتاؤں کا زندان دیکھیں گے، شاہ معظم ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شہزادی کا حکم سن خادم خاص بھاگتا چلا گیا، مگر شاہ بنو نید دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے شمورہ اسے اس لعنتی زندان میں کیوں لے جانا چاہتی ہے جس کے تصور ہی سے اس کے بدن پر خوف کی تھرتھری طاری ہو گئی تھی۔ مگر ایک نئے عزم و ارادہ نے شہزادی شمورہ کے وقار میں کچھ اور اضافہ کر دیا، اور یوں لگتا تھا وہ اپنے ذہن میں کسی حیرت انگیز منصوبے کا تانا بانا بن رہی ہے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد قلعہ اساگلا کا داروغہ زندان حاضر ہو گیا، جو صرف غیر ملکی دیوتاؤں کے قید خانے کی نگرانی پر مامور تھا۔ باپ بیٹی اس کے ہمراہ باغات ملکہ کے حصار سے نکلے اور اساگلا کی طرف چل دیے۔ تیسری رات کا چاند نعمتی بل کی بلند و بالا فصیل سے نیچے اتر گیا، اور اب نہ صرف تہرے حصاروں والا قلعہ اساگلا بلکہ پورا بابل اس کی زرد کوس نہ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ جب چاند اور سورج نعمتی بل اور انگور بل کی نئی رنگ زمانہ فصیلوں کی اوٹ میں روپوش ہو جائے تو اہل بابل ان کی روشنی سے محروم ہو جایا کرتے تھے۔ شاہ بنو نید اور شہزادی شمورہ جلدی اساگلا میں پہنچ گئے۔ تہہ خانوں میں روشنی کرنے والے غلاموں کو پہلے ہی حکم دے دیا گیا کہ وہ دیوتاؤں میں کے زندان میں مشعلیں روشن کر دیں۔ جب باپ بیٹی اساگلا کے اس کمرے میں پہنچ جہاں سے تہہ خانے کو راستہ نکلتا تھا تو مشعلیں روشن کرنے والے غلام نہایت خاموشی کے ساتھ واپس جا چکے تھے، اور داروغہ کے نائب نے انہیں باقاعدہ گن کر باہر نکالا تھا کہ کہیں کوئی بدخواہ برے ارادے سے کسی دیوتا کی اوٹ میں چھپ کر نہ بیٹھ گیا ہو تاکہ اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر بادشاہ پر حملہ کر سکے۔ جب تہہ خانہ خالی ہو گیا، بادشاہ بنو نید بیٹی کے ہمراہ غیر ملکی معبودوں کے اس تاریخی زندان میں داخل ہوا جہاں قبر کی خاموشیوں سے بھی گہرا اور ہولناک سناٹا طاری تھا۔ اس ویران اور منحوس سناٹے میں بھی کبھی کبھار مشعلوں میں جلنے والی چربی کی تیڑ تیڑ ضرور سنائی دیتی تھی، لیکن اس پر بھی فرشتگان اجل کے پروں کی سنسناہٹ کا گمان ہوتا تھا۔ اس تہہ خانے کی چھت 70-80 فٹ اونچی تھی، کیونکہ جو غیر ملکی معبود یہاں قید کیے گئے ان میں بعض کے قد 50-60 فٹ سے بھی بلند تھے۔ زندان میں اشوریوں کے وہ خوفناک اور مصر کے ابو الہول کی مانند بھاری جثے کا جنگجو دیوتا اشور بھی تھا، جسے بخت نصر کا باپ بنو پلاسر بڑی بڑی آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اور زمین پر گھسیٹتا ہوا نینوا سے لایا تاکہ اشور کے پجاری جو دیوتا کے ساتھ ہی قیدی بن کر آئے تھے بچشم خود اپنے معبود کی ذلت و رسوائی کا تماشا دیکھ لیں اور اندر کبھی لشکروں کے خدا بالمردوں کا تصور نہ کر سکیں۔ اس قید خانے میں شام کا بہل بھی تھا، سپرس کا شمس بھی، شوشان کا بادیہ دیوتا شوشنیک بھی، حران کا خدائے بربریت بھی، ان کے علاوہ شام، لبنان، فلسطین، عرب، عراق، عجم اور آرمینیا تک کے بے شمار دیوتا گویا اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں جنگ کی دیوی اشتار بھی تھی جو اورک سے آئی اور خاتون اورک کہلاتی تھی۔ یہ دیوی مردوں میں بہت زیادہ مقبول تھی اور بابل میں بھی ان کی پرستی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، کیونکہ اورک سلطنت کالدیہ ہی کا شہر تھا۔ سبل یما اناتولیا سے آئی تھی اور اپنی اسیری کے باوجود بابل کی عورتوں میں بہت عزیز تھی۔ گھروں میں اس کی مورتیاں آرائش کے لیے رکھی جاتی تھی۔ استارات اہل سیدہ کی دیوی تھی۔ بریت شام کی محبوبہ سمجھی جاتی تھی۔ ملکوم اور کموش بھی بنی امون کے معبود تھے۔ وجون فلسطینی خود کا خدا تھا۔ نیر گل اہل کوت اور اسیمہ حماد کے دیوتا تھے۔ بنجارا، ترتاک، تلک اور گتملک بھی غیر ملکی معبود تھے جنہیں یہودیہ، سامریہ
اور سور کے علاقوں سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اسی طرح عرب، عراق، عجم اور ارمینیا کے مختلف علاقوں میں پوجے جانے والے بے شمار دیوی دیوتا بھی اس زندان میں اسیر تھے، جنہیں کلدانی حکمران مفتوحہ ملکوں سے باقاعدہ گرفتار کر کے لائے تھے تاکہ دنیا بابل کے عظیم معبود بل مردوک کی عظمت و جبروت کا لوہا مان لے۔ زندان غیر ملکی دیوی دیوتاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ان معبودوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی تھی، جن میں بعض پتھر، بعض مختلف دھاتوں اور بعض قیمتی لکڑی سے تراشے گئے تھے۔ ان گونگے اور بہرے معبودوں کی شکل بڑی خوفناک اور ڈراؤنی تھی، جنہیں دیکھ کر انسان کی نبضوں میں دہشت کی رو دوڑ جاتی تھی۔ شاہ برونید ایک ضعیف الاعتقاد حکمران تھا اور غیر ملکی معبودوں کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا تھا، جو اس زندان میں ابھی تک اپنے قید کے دن کاٹ رہے تھے۔ اس خوف کی اگرچہ کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن وہ دیوتاؤں کے زندان میں داخل ہوا تو مشعلوں کی روشنی میں ان کی عجیب و غریب بدحیت اور مخلوق شکلیں دیکھ کر اپنے جسم میں ایک سنسنی محسوس کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا یہ غیر ملکی خدا اپنی پتھریلی آنکھوں کے گوشوں سے اسے گھور رہے ہیں۔ یہ زندان ایک وسیع و عریض ہال پر مشتمل تھا، جہاں قسم قسم کے دیوی دیوتا جن کے رنگ، قد اور جس سے مختلف تھے بے ترتیب استعداد تھے۔ دیواروں اور ستونوں کے ساتھ عظیم اہلیت اور بڑی بڑی سمت والے دیوتا کھڑے کیے گئے تھے۔ شہزادی شمورہ ان خداؤں کے قریب سے بے خوف گزرتی ہوئی ایک ملکہ کمرے میں داخل ہو گئی، اور شاہ برونید دیوتاؤں کے درمیان میں تنہا رہا۔ جب اس نے ان اسیر خداؤں پر نظر دوڑائی، جن کے مختلف الوان چہروں اور مختلف الہیت جسموں پر مشعلوں کی روشنی کے لرزیدہ عکس انہیں اور زیادہ بھیانک اور دہشت ناک بنا رہے تھے، تو اس کے نہی بدن پر ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسیر دیوتاؤں کی آنکھیں، جن میں پتلیوں کی جگہ لال و یاقوت اور بڑے بڑے خوشنما موتی جوڑ دیے گئے تھے، اس کے جاہ و جلال کا تمسخر اڑا رہی ہوں۔ گویا یہ غیر ملکی معبود اسے بابل کا کالدیہ کا ذی حشمت بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگرچہ اس خوف کے عالم میں بھی اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال گزرا کہ اگر یہ دیوتا اس پر جھپٹ نہ پڑے تو وہ ان کی آنکھوں میں جڑے ہوئے لال و یاقوت اکھاڑ کر اپنے موروثی خزانے میں جمع کر، لیکن ان مشعلوں کے شعاعوں میں ان کی آنکھوں سے رنگ رنگ کی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، جن کے رنگوں کی خوف انگیز چمک سے اس کا دل زخمی ہوا جاتا۔ ایک انجانی سی دہشت سے بدن پسینے میں تار ہو گیا تھا۔ وہ ڈر کر گھبرا کر معبودوں کے اس زندان سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا کہ ٹھیک اسی لمحے شہزادی شمورہ کی آواز نے اس کی گرتی ہوئی ذات کو سہارا دیا۔ پدر محترم ذرا یہاں آئیے۔ یہ آواز اس کمرے سے آئی تھی جہاں خاتون عورا کے اشتہار کا مرمری اور انتہائی قیمتی مجسمہ رکھا تھا۔ برونید بے قدم و مبادہ یہ کالے مٹیالے سرخ و سفید پتھر، چوب اور دھات کے بادیہ دیوتا اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر مزید بر افروختہ نہ ہو جائیں، بے آواز اس کمرے کی طرف پڑا جہاں سے شمورہ کی آواز سنائی دی تھی۔ جب بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بد حواس کمرے میں داخل ہوا، شمورہ دیوی اشتہار کے سامنے یوں کھڑی جیسے اس نے روح کی روشنی حاصل کر لی ہو۔ باپ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کا مضمون پڑھ لیا۔ وہ بادشاہ کو تسلی دیتی ہوئی پرسکون لہجے میں بولی، آپ کا خوف بیکار ہے خداوند مقدس گوما نے دیوتاؤں کی عبادت عام کا مشورہ دے کر آپ کی عادی مشکلیں آسان کر دی، مگر ہمیں غیر ملکی معبودوں سے خوف آتا ہے۔ خوف کیسا؟ یہ معبود تو ہمارے غلام ہیں، اس لیے تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ حالت اسیری میں ہمیں بد دعا نہ دے رہے ہوں، کہیں اپنی پر اسرار قوتوں سے ہمارا جاہ و حشم نہ لوٹ لیں۔ آپ بھول گئے پدر محترم، بل مردوک کی طاقت ان تمام دیوتاؤں کی مخفی قوتوں سے کہیں زیادہ ہے، اور جب تک آپ مردوک کے جانشین ہیں یہ دیوتا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شہزادی کے الفاظ سے بادشاہ کی کچھ ٹارس بندی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ مردوک غیر ملکی خداؤں سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کی غیر فانی الوہی طاقت ان سب کی گرفتاری اور اسیر کا سبب بنی ہے۔ پھر بھی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، مگر تم ہمیں ان اسیر و غلام دیوتاؤں کے پاس کیوں لے آئی ہو؟ اس لیے کہ ہم آپ کی حفاظت و رہنمائی پر مامور ہیں اور اس وقت انہی معبودوں کے متعلق مشورہ دینے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ہماری بات پوری توجہ سے سنیں۔ یہ کہہ کر شہزادی نے ایک ہاتھ دیوی اشتہار کے جسم پر رکھا اور دوسرا ہاتھ کھلے دروازے سے وسیع حال میں رکھے ہوئے دیوتاؤں کی طرف لہرا کر کہنے لگی، ہم چاہتے ہیں آپ ان تمام معبودوں کو زندان سے نکال کر سڑکوں اور بازاروں میں لے آئیں اور ایک جلوس آراستہ کریں۔ شاہ برونید بیٹی کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ تم چاہتی ہو ہم اسیر دیوتاؤں کو آزاد کر دیں اور ان لانتی کانوں پروتوں پجاریوں کی نفرت مول لیں جو پہلے ہی ہمارے خلاف ہرزہ سرائیوں میں مصروف ہیں؟ اس طرح تو وہ بدماش ایک مذہبی بغاوت کھڑی کر دیں گے۔ آپ ہمارا مطلب نہیں سمجھے۔ شہزادی بڑے اطمینان سے بولی، کہانوں پروتوں پجاریوں
کی زہریلی باتیں سن سن کر آپ کا دماغ معاف ہو چکا ہے اور آپ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو بیٹھے، مگر ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ کی مذہبی حیثیت ان سے ارفع و اعلیٰ ہونی چاہیے۔ بادشاہ اسے حیرت و تعجب سے دیکھ لگا کہ ابھی تک بیٹی کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ وہ نرم لہجے میں اپنی بات سمجھانے لگی، ہم نے اسیر دیوتاؤں کو رہا کرنے کا نہیں، صرف ان کا جلوس ترتیب دینے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اس جلوس کی قیادت کا شرف عظیم مردوک کو بخشیں۔ جب لوگ غیر ملکی معبودوں کو مردوک کے پیچھے آتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کی بصیرت کی بھی داد دیں گے اور کہانوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں بھی خود بخود غلط ثابت ہو جائے کہ مردوک آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مردوک کو دیوتاؤں کی جلوس کی قیادت عطا کر کے آپ اسے حیات تازہ بخشیں گے۔ مقدس گوما نے دیوتاؤں کی عبادت عام کا جو مشورہ دیا ہے وہ ہمارے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے، کیونکہ اس طرح آپ کی مذہبی حیثیت بلند ہو سکے گی۔ کسی اندرونی روشنی سے بنو نید کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب وہ بیٹے کی مسلط آمیز گفتگو سمجھنے لگا تھا۔ فارت ان ساتھ میں اس نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ یقیناً عبادت عام کا یہی مطلب ہے، ہم دیوتاؤں کا جلوس آراستہ کریں گے، صرف جلوس نہیں تو اور کیا۔ جلوس کی شام آپ معبد اکور میں عبادت کا رقص بھی دیکھیں گے اور اس سے قبل خاتون اورک اشتیار کا ایک رویا بھی بیان کریں گے جو آپ نے دیکھا ہے۔ وفور استجاب سے بادشاہ کے دونوں ہاتھ نیچے گر گیا، گھبرا کر بولا، مگر ہم نے کوئی رویا نہیں دیکھا۔ گھبرائیے نہیں، وہ رویا آپ نے نہیں، ہم نے دیکھا ہے، مگر آپ اسے اپنے نام سے لوگوں کو سنائیں گے تاکہ وہ آپ کی روحانی عظمت کے قائل ہو جائیں کہ دیوی اشتیار آپ کے رویا میں آتی ہے۔ بنو نید حیران و ششدر کھڑا تھا، کیا دیوی ناراض نہیں ہوگی؟ جب شریر کاہنوں نے مردوک کے نام پر افترا پردازی کی کہ وہ آپ سے ناراض ہے تو کیا ہوگا، اور اب آپ دیوی اشتیار کے نام پر ایک رویا بیان کر دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں پدر محترم، کچھ نہیں ہوگا، بس کانوں اور پروتوں سے آپ کی مذہبی حیثیت بلند ہونے چاہیے۔ بادشاہ حیرت و دلچسپی سے سن رہا تھا اور شمورہ کہہ رہی تھی، رویا بہت مختصر ہے، آپ اچھی طرح سن لیں۔ معبد اکور میں آپ آیان سلطنت کہنوں پروتوں اور قوم کے دانشوروں کو بتائیں گے کہ دیوی اشتیار رات کو آپ پر ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، اے شاہ بنو نید، میں بابل کی محافظ اور تیری حامی ہوں اور تیری دشمنوں سے لڑوں گی۔ کچھ ایسے چند الفاظ اور ہوں جو ہم آپ کو پھر بتا دیں گے۔ اس وقت آپ خاتون اورک کے روبرو کھڑے ہیں۔ دیوی کا حلیہ اچھی طرح ذہن نشین کرنا، شاید یہ حلیہ کہیں بیان کرنا پڑے۔ شاہ بنو نید بڑے غور سے اشتیار کے مرمری جسم کو دیکھنے پھر اچانک بولا، کیا قوم کے بزرگ دانشور اور کان ہمارے رویا کو تسلیم کر لیں گے؟ آپ یہ رویا پہلے عام لوگوں کے سامنے بیان کریں گے جو حقیقتوں کا کھوج نہیں لگاتے، صرف حکمرانوں کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں، پھر قوم کے بزرگ دانشور اور کان بھی اس سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ بنو نید پھر حیرت زدہ ہو گیا، تو رویا سنانے کے لیے عام لوگوں سے ملتے پھریں گے کہ نہیں خداوند؟ صبح جب آپ بیدار ہوں گے اپنے قصر خاص کے غلاموں، خادموں اور کنیزوں کو آگاہ کر کے رات آپ کو دیوی اشتیار نے درشن دیے، وہی لوگ یہ بات مشہور کریں گے کہ آپ دیوی آپ کے رویا میں آتی ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر قدرے اطمینان کی جھلک نموداری، اب ہم تمہارا مطلب سمجھ رہے ہیں، اقتدار کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے خداوند، مگر ہم آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں کہ معبد اکور میں آپ کی تقریر طویل نہیں ہونی چاہیے، آپ صرف وہی باتیں دہرائیں گے جو آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہو گے ہم وہی کریں گے۔ یہ بھی سن لیجیے، آپ نے سال نو کا جشن منسوخ کر کے اچھا نہیں کیا، اس سے لوگوں میں بد دلی پھیلی اور کہنوں کو آپ کے خلاف باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ میلے اور جشن عوام کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور ان سے یہ حصہ نہیں چھیننا چاہیے۔ اب آپ دیوتاؤں کے جلوس اور نئے سال کے جشن کو یکجا کر دیں اور کل ہی اعلان کر دیں کہ دیوی اشتہار کے القاء پر سال نو کا جشن ماہ نساء کی 13 اور 14 تاریخ کو منایا جائے گا اور اس کے ساتھ دیوتاؤں کا جلوس بھی نکلے گا جس کی قیادت کا شرف عظیم مردوک کو حاصل ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شہزادی شمورہ نے دیوتاؤں کی عبادت عام کا مطلب نکالا، اس سے شاہ بنو نید کی مذہبی حیثیت بلند ہوتی اور لوگوں کی دل بستگی اور خوشنودی کا سامان بھی پیدا ہوتا تھا، یہ سمجھ کر کہ اس کی بیٹی اپنی حکمت و دانش سے فطرت پرداز کہانوں کو مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر اب یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ کہیں دیوی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اسے ایسا رویا بیان کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا جو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی کہنے لگی، اب آخری بات بھی سن لیجیے پدر محترم، آپ کی قسمت دیوی اشتہار سے وابستہ ہو چکی ہے، جو کچھ ہوگا اسی نام پہ ہوگا، کیونکہ لوگ اشتہار کے دیوانے ہیں۔ دیوتاؤں کے جلوس میں آپ کو عظیم مردوک کی بجائے خاتون اورک
کہ جلوس میں چلنا ہوگا تاکہ دیوی کی خوشنودی اور برکت کا سایہ آپ کے سر پر رہے۔ بادشاہ نے سر کی جنبش سے پھر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ شمورت سے بے حد معروب ہو رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کالے میں دیوی کی روح بول رہی ہے، یا ان باتوں کے اظہار سے قبل اس نے دیوی سے مشورہ کر لیا ہوگا۔ اس عجیب سے احساس کے ساتھ اشتہار کی ناراضگی کا خیال بھی وہم بن کر اڑ گیا۔ جب یہ سب باتیں ہو چکیں اور شمورت نے محسوس کیا کہ اس نے اپنا مطلب بیان کرنے اور بادشاہ نے اسے سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، تو بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پروکار انداز میں چلتی دیوتاؤں کے زندان سے باہر آئی، جہاں داروغہ اور نائب ان کے منتظر تھے۔ شاہ بنو نیند بیٹی کے ہمراہ باغات ملکہ میں لوٹا، لیکن اپنی نیند غیر ملکی معبودوں کے قید خانے ہی میں چھوڑایا تھا۔ مسہری پر لٹا وہ ساری رات کروٹیں بدلتا اور اشتہار کے علاوہ اسیر دیوی دیوتاؤں کے خیالوں میں کھویا رہا، جو اسے سانپ بن کر ڈستے رہے۔ ادھر شہزادی شمورہ بھی رات بھر آرام سے نہ سو سکی، کیونکہ کنواری دختر بابل کے دلہا کا عشق انگیز تصور اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی ڈال رہا تھا۔ وہ بستر پر نیم گنودگی کی حالت میں بھی اسی پر اسرار دلہا کے تعاقب میں بھٹکتے رہے، جس کی آمد کا مجدہ مقدس گوما نے سنایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی دلہا خود بخود اس سے آ ملے گا یا اسے تلاش کرنا ہوگا۔ تاہم صبح جب اپنے کسل مند جسم کے ساتھ بستر سے اٹھی اور کمرہ خواب سے باہر نکلی، تو غلاموں اور کنیزوں نے بتایا کہ رات بادشاہ نے دیوی اشتہار کو رویا میں دیکھا اور اس کے القاء پر سال نو کے جشن کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ شہزادی شمورہ کے یاقوتی ہونٹوں پر تبسم تیر گیا اور وہ زیر لب مسکراتی کمرہ خاص میں لوٹ آئے۔ وہ خوش تھی کہ بادشاہ اس کے مشوروں پر عمل کر رہا ہے۔ پھر اسی روز بابل کے ہر بازار، محلے اور گلی کوچے میں اعلان کر دیا گیا کہ ماہ نیسان کی 13 اور 14 تاریخ کو سال نو کا جشن منایا جائے گا، اور اس موقع پر ملکی اور غیر ملکی دیوتاؤں کا ایک فقید المثال جلوس بھی نکلے گا، جس کی قیادت عظیم مردوک کرے گا۔ شہزادی کو دن بھر اطلاعات ملتی رہیں کہ لوگ دیوتاؤں کے جلوس اور جشن عام پر بہت خوش ہیں، مگر وہ خود پریشان تھے کہ نہ جانے کنواری دختر بابل کا دلہا کون ہے اور کہاں ہوگا۔ تلاش کس قدر اجنبے کی بات تھی کہ وہ وجیح اور انتہائی خوش شکل نوجوان، جو دیوتاؤں کی طرح پراسرار اور بابل کا دلہا بن کر آیا تھا، خوبی قسمت سے اچانک ہاتھ لگا اور 500 کی چال کی مانند اسی طرح ہاتھ سے نکل بھی گیا۔ نور ناہید آموس نے اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، کس کس سے اس کا پتہ نہیں پوچھا۔ وہ 3 روز تک لگاتار بازاروں میں گھومتی، مندروں میں، معبدوں اور ہیکلوں میں بھٹکتی رہی، دریائے بندرگاہ پر ملاحوں، تاجروں، آڑھتیوں اور ان کے کارندوں کے درمیان گھومتی رہی، جہاں لفنگے آوارہ مردوں نے تنہا دے کر اس پر دست دراز کی کوشش بھی کی اور وہ سب کو گھچا دے کر نکل گئی، لیکن اجنبی مہمان کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ اس نے نیمتی بل اور امگور بل کے درمیانی رقبے میں ان مصنوعی جھیلوں اور نخلستانوں کے چکر بھی لگائے جہاں بابل کے بانکے اور امیر زادے اپنے مہباؤں اور داشتاؤں کے ساتھ عیش کی گھڑیاں گزارنے آتے تھے، مگر اس کا کہیں سایہ بھی نظر نہ آ سکا۔ وہ بابل کے دونوں شہروں کے درمیان بہنے والے دریائے فرات کے باندھ پر بھی اسے ڈھونڈتے رہے، جہاں لوگ عموماً سیر و تفریح کی خاطر آتے تھے۔ باب ایلا کی اس ڈیوڑی میں بھی گئی جہاں مقدس گوما کی مور خاموشی ٹوٹی تھی تاکہ پراسرار مہمان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، مگر بابل کا دنایا گیا پھر ہیکل بیل کی 7ویں منزل پر منتقل ہو گیا تھا۔ بادشاہ، ولی عہد، خاندان شاہی اور چند بڑے بڑے قانون یا ان کی معزز بیویوں کے سوا کسی کو بھی حاضری کی اجازت نہ تھی۔ بے چین و بے قرار آموسی ہیکل زورا کے ان مقدس حجروں میں بھی جھانک آئی جہاں کنواریاں اپنی دوشیزگی کا نذرانہ دینے آتی تھیں۔ اس نے بازار عیش کے درجنوں چکر کاٹے اور پہروں اس موڑ پر کھڑی رہی جہاں اس یگانہ اثر اجنبی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کئی دل پھینک عاشق گاہک، شرابی گھونڈے اور شودے مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتے رہے، مگر وہی نہ ہوا جس کی اسے تلاش تھی۔ مہرتاب، ہاں یہی نام بتایا تھا اس نے، جادو کے پتلے کی طرح غائب ہوا، اور نور ناہید آموسی کا دل کا قرار دل بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ 3 روز کی مسلسل تلاش کے باوجود کہیں اس کا نشان نہ مل سکا۔ کسی کو علم ہی تھا کہ مہرتاب نام کا کوئی آدمی شہر میں ہے بھی یا نہیں۔ کیا معلوم بابل کی قسموں کی طرح اس کے بھی کئی نام، پھر کون جانے وہ خواب تھا، جادو تھا یا چھلاوا کہ جب آنکھ کھلی تو غائب تھا، مگر اس کا وجود کوئی خواب نہ تھا۔ آموسی اسے کئی عورتوں سے گویا چھین کر لائی اور کتنی رات تک اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس نے تو اپنی زندگی کا اہم ترین راز بھی اس پر کھول دیا تھا۔ اسے اپنا سمجھنے لگی اور چاہتی تھی کہ اس کی آغوش میں سر رکھے لیٹی رہے۔ جب تک وہ کوٹھے پر رہا اسے کتنا سکون اور چین ملا تھا، مگر اس کے جاتے ہی
دنیا بدل گئی تھی اور اب وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہائے کیسا دولہا تھا وہ کہ ایک بار بھی اس سے پیار نہ کر سکا۔ 3 روز سے اسے کسی اور سے دلچسپی ہی نہ رہی تھی۔ وہ کسی نئے گاہک کے بغیر گھر لوٹ آتی۔ چیفو اس کے دل کی ویرانی اور روح کی بے چینی بھانپ گئی، لیکن اظہار کی جرات نہ کر سکی۔ خود اموسی کسی نہ کسی سے اپنے دل کا غم بیان کرنا چاہتی تھی، مگر بتائے تو کسے، کہے تو کیا؟ ہزاروں راتوں کی طرح بابل کی ایک اور ہنگامہ خیز اور گناہ آفرین رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ آج بھی بستر پر تنہا سوچ رہی کہ اجنبی محبوب کہاں روپوش ہو جس کے بغیر اس کی زندگی سونی ہوگی۔ پھر اچانک جیسے ملہم کو اشارہ غیبی ہوتا ہے، یہ شہر کے ذہن میں کوئی نیا خیال آتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ وہ صرف زہرت جمال بے دخت کی باتیں سننا چاہتا تھا اور گھر سے نکلا تو اس کی مورتی بھی لیتا گیا۔ پھر یہ خیال سانپ کی طرح اس کے ذہن کو ڈسنے لگا کہ یہ ضرور وہ کاشانہ زورا کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، بے دخت کے پاس بیٹھا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تڑپ کر اٹھی، جیسے بستر نے خود بخود اچھال دیا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا، بے دخت کے گھر کا راستہ۔ پھر سوچا کیا کاشانہ زہرا کی طرف جانا غلط نہ ہوگا؟ وہ جس گھر کو چھوڑ چکی، جس عورت سے تعلق توڑ چکی، اس کی طرف جانا تو سراسر توہین ہے۔ آخر بے دخت کی پیاریاں کیا سوچے گی، خود بے دخت کیا سمجھے گی، بازار کی قسمیاں کیا کہیں گی، مندروں کی دیوداسیاں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گی، کیسی کیسی باتیں ہوں گی۔ ارے وہ اموسی نور نہیں رہے نا جو بے دخت کو چھوڑائی تھی، پھر اس کے چکر کاٹ رہی، مگر اس کی پیاری بننے سے تو رہی۔ اب کیا رکھا ہے اس میں؟ نہیں، اسے یہ تانا گوارا نہ تھا۔ وہ کاشانہ زہرا کی طرف نہیں جائے گی، بے دخت سے نہیں ملے گی، لیکن پر اسرار مہمان کا تصور کچھ ایسا ہی عشق انگیز تھا کہ دل نے دماغ کا ہر فیصلہ مسترد کر دیا اور بے تابانہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے لباس تبدیل کیا، نہ چہرے پر نقاب ڈالو، گھر سے نکلی، حالانکہ اپنے محلے، بازار عیش اور چند مندروں کے علاوہ کوئی کس بھی چہرے پر نقاب ڈالے بغیر شہر میں نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ بے نقاب پھرنے کا شرف صرف شریف عورتوں ہی کو حاصل تھا۔ پرہجوم بازاروں کوچوں اور سڑکوں سے گزرتی بھیڑ کاٹتی اور دھکم پل سے بچتی بچاتی وہ شارع ایسا گلہ پر آ گئی جو طبقہ عمرہ کے محلے کو جاتی تھی۔ اس راستے پر لوگوں کا ہجوم نہ تھا، عاشقوں کی بھیڑ نہ تھی، بس آسمان پر 7ویں رات کا چاند تھا اور شارع اساگلا پر تنہا آموسی تھی جس کا بے قرار سایہ اس کے عقب میں حرکت کر رہا تھا۔ اگر کوئی اکا دکا آدمی قریب سے گزر بھی گیا تو اس نے توجہ نہ دی، دراصل وہ اپنا حسین مہمان ہی کے تصور میں گم اور اس خیال سے چلی جا رہی تھی کہ وہ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ نہ جانے کیا کیا سوچتی، ذہن میں کیسے کیسے تانے بنتی وہ چلتی رہی، پھر بلند ستون والے ایک عالی شان قصر کے سامنے روک گئے جس کا فاٹک بند ہو چکا تھا۔ یہی کاشانہ زہرا تھا، دنیا کی حسین ترین عورت کا قصر، جس نے رب زور کی خاص پجارن ہونے کے ناطے اپنی رہائش گاہ ہوئی دیوی کے نام سے منسوب کر دیا تاکہ لوگ اسے زہرا ہی کا روپ سمجھیں۔ اموسی یہاں تک تو آ گئی تھی لیکن بے دخت کا سامنا نہ کرنا چاہتی تھی۔ گزشتہ عید بیلے سے اس نے کاشانہ زہرا کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ بے دخت نے ملاقات کا پیغام بھیجا مگر ٹال گئی، اس سے دور ہی دور رہنا چاہتی تھی۔ اب اپنے مہمان کی تلاش کا ولولہ تھا، یہ رشک و حسد کا جذبہ جو اسے کشاں یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ اور بند پھٹک کے ساتھ لگی وہ سوچ رہی تھی کون سا طریقہ اختیار کرے جس سے پتہ چلے کہ مہرتاب یہاں آیا بھی ہے یا نہیں۔ اسے خیال ہے اگر بے دخت کی پیاری میں اس کی رازدار سے رہتے شب لیلا مل جائے تو اس سے اجنبی مہمان کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے، لیکن سوال تو یہی تھا کہ وہ لیلا کو بلائے کس طرح۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوچی، فاٹک کے قریب کچھ پتھر پڑے تھے، اموسی نے ایک ایک کر کے ان پتھروں کو اٹھایا اور فاٹک کے ساتھ اوپر نیچے رکھ کر زینہ سے بنایا، پھر اس پر پاؤں ٹکا کر کھڑی ہوگی اور کاشانہ زہرا کے سائے میں جھانکتے لگے شاید کوئی صورت نظر آ جائے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ چاند ہی لمحوں کے بلند ستونوں کی 12 تاریخ کے عقب سے ایک سایہ نمودار ہوا جو بے قرار سا نظر آتا تھا۔ جو ہی چاند کی روشنی چہرے پر پڑی اموسی نے پہچان لی وہ اس قصر کا دیو ہیکل اجمی غلام بابک تھا، اور جب اموسی یہاں رہتی تھی ایک بار دراز دستی کی کوشش بھی اسے تمانچہ بھی کھا چکا تھا۔ وہ ششو پانچ میں پڑ گئی کہ کیا خبر وہ اس کا کہا ماننے یا صاف انکار کر دے، پھر بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اموسی نے ہاتھ لہرایا اور حلق سے شیخ کی آواز نکلی۔ بابک نے حیران ہو کر فاٹک کی طرف دیکھا تو بند چوبی کواڑوں کے اوپر ایک نسوانی سر ہلتا نظر آیا۔ کون ہے؟ ارے بابک میں ہوں۔ اموسی کا لہجہ سرگویا شنہ تھا، حیرت اور مسرت کے ملے جلے احساس میں اجبی غلام کے ہونٹ ایک دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور فضا میں ایک سیٹی باز اٹھی۔ اف، نور ناہید!
کم و بیش 1 سال ہو گئے تھے آموسی کو یہاں سے گئے ہوئے، پھر بھی بابک نے اس کی آواز پہچانے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ فاٹک کی طرف لپکا، آنے زنجیر ہٹائی اور بند کواڑ کھول دی۔ آموسی اندر داخل ہوئے تو خیر مقدمی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، آج تو زہرہ دیوی نے بڑی مہربانی کی ہے کہ تمہارا دیدار ہو گیا۔ اچھے تو ہو بابک، اچھا، مگر تمہیں کیا خبر کوئی جیے یا مرے؟ ارے تم ابھی مرنے کی نہیں، جب سے گئی ہوں پلٹ کر خبر بھی نہیں لئی، اور یہاں دن رات تمہارے ہی نام کا جاپ ہوتا ہے۔ اے ہے، تمہاری تو زبان بھی سوکھ گئی ہوگی میرا نام جپتے۔ میرا یقین نہیں ہے تو اپنی سہیلی رحت شب لیلا سے پوچھ لینا۔ لیلا کا نام سن کر آموسی کو اپنا مقصد یاد ہے، کہنے لگی، بابک یہ تو بہت اچھا ہوا تم مل گئے، اب میرا ایک کام کر دو۔ کام بولو، ذرا اندر جا کر لیلا کو بلا لو، اس کے کان میں کہنا کہ میں آئی ہوں۔ پھر تاکید کرتے ہوئے بولے، اور دیکھو کسی اور کو میرے آنے کا پتہ نہ چلے، سمجھے؟ سمجھ گیا، لیکن پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ اس کی نیت بھانپتے ہوئے بولی، یہ تمہیں کیا دل لگی نکالی ہے؟ میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ واہ، یہ بھی خوب رہے، اس نے کاروباری انداز میں جواب دیا۔ ایک تو اس وقت لیلا کو ڈھونڈتا، پھر کسی سے تمہاری آمد کا ذکر بھی نہ کروں، اور ان دونوں کاموں کو عوض مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کتنی خود غرض ہو گئی، کیا بکھیڑا لے بیٹھے ہو، ایک معمولی سا کام نہیں کر سکتے؟ تم جانتی ہو محصول لیے بغیر میں کام کرنے کا عادی نہیں۔ اچھا نہیں مانتے میں واپس چلی جاتی ہوں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ کہہ کر پلٹنے ہی والد کی ٹھیک اسی لمحے ایک نسوانی سایہ بھاری ستونوں کی اوٹ میں چاند کی طرح بے آواز چلتا صحن میں آ گیا، اور اسے دیکھتے ہی آموسی کے ہونٹوں پر مسرت آمیز سسکی سی تڑپ اٹھی۔ ہائے لیلا میری رحت شب! بابک برادری کے ستونوں کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، اس لیے وہ آنے والے کو تو نہ دیکھ سکا، مگر آموسی کی زبان سے اس کا نام سن کر تیزی سے مڑا جیسے بگولا اٹھتا ہے۔ پھر مرتعش آواز میں بولا، تم کیا لینے آئی ہو یہاں؟ لیلا نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ دی اور لپک کر آموسی سے لپٹ گیا۔ پھر دونوں سہیلیاں فاٹک سے نکل سڑک پر آ گئیں، اور اجمی غلام سیاہ میں کھڑا پیچو تاب کھاتا رہا۔ باہر چاندنی کسی جادوگر کے خواب کی طرح بکھری تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو تھامے کھڑی تھی۔ رات شب لیلا نے آموسی کا ہاتھ پکڑ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ہائے نور نہید، تو اسے مل کر دل کیسے دھڑکنے لگا ہے؟ میرا دل بھی اپنے بس میں نہیں، پر تو آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ تو جسے ملنے آئی تھی، مگر بابک تجھے بلانے کا معصول مانگ رہا تھا، خبیث کہیں کا۔ تھوڑی دیر پہلے چشمی نرگس نے بھی اس کی شکایت کی تھی، اور میں اسی کو دیکھنے آئی تھی کہ تم مل گئے۔ اب جا کر زہرہ جمال کو بتاؤں گی کہ بابک تیرے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش ہے۔ نہیں رات شب، بے دخ سے میرا ذکر نہ کرنا، کیوں نہ کرو؟ میں نہیں چاہتی اسے میرے آنے کی خبر ہو۔ پھر ایک لمحہ ٹھہر کر بولی، میں تجھ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں، بتائے گی؟ رات شب لیلا کی آنکھیں چاندنی میں چمکنے گئی۔ بھلا میں نے کبھی تجھ سے کوئی بات چھپائی ہے؟ اچھا پھر بول، مہرتاب یہاں آتا ہے؟ کون مہرتاب؟ لیلا تصویر حیرت بن گئی، آموسی سوچ میں پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنا نام بدل، مگر وہ بے حد خوبصورت آدمی ہے، لمبا قد، سرڈول جسم، ایسا دلکش کہ بس کچھ نہ پوچھ، مجھے اس کی تلاش ہے۔ مگر یہاں تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، وہ بابل میں اجنبی ہے، میرے پاس رات گزرنے آیا تو بے دخت کی باتیں لے بیٹھا۔ میں نے سوچا شاید وہ یہاں پہنچ گیا اور بے دخت نے اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ تو جانتی ہے بے دخت کسی کو مہمان نہیں بناتی، پھر ایک اجنبی سے اسے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہائے راحت شب، تو نہیں جانتی وہ اجنبی ایسا ہے کہ دیویاں بھی اس کے قدموں پر سر رکھ دے، اور بے دخت دے لے تو پیچھے بھاگتی پھرے۔ اچھا، لیلا مروب نظر آنے لگی۔ ہاں، مگر میں حیران ہوں وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ باتیں تو ایسا کرتا تھا جیسے زہرہ جمال کے بغیر ایک پل نہ جی سکے گا۔ اب اسے کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ لیکن تو کیوں ڈھونڈ رہی اسے؟ تجھے کیا بتاؤں راحت شب؟ آموسی نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا دل چرا کر لے گیا ہے وہ۔ رات شب لیلا نے اپنے عزیز سہیلی کی یہ کیفیت دیکھ تو تڑپ کر رہ گئی۔ ہائے ہائے، تو سچ مجھ دیوانی ہوئی جا رہی ہے، اسے دیکھ کر ہر عورت اپنے ہوش کھو سکتی ہے۔ وہ سڑک پر کھڑی دیر تک لیلا سے بس مہرتاب ہی کی باتیں کرتی رہی، جیسے مہرتاب نہیں کھو گیا، اس کی دنیا ہی تاریک ہو گئی تھی۔ اچھا میں وعدہ کرتی ہوں اگر وہ یہاں آئے تو تجھے ضرور خبر دوں گی، یہ تسلی دینے کے بعد رات شب لیلا کو جیسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی۔ ارے نوری نائد، تو نے سنا بادشاہ نے 13 تاریخ کو دیوتاؤں کا جلوس نکالنے اور جشن منانے کا اعلان کیا ہے۔ جلوس دیکھنے نکلے گی؟ نہ، کیوں نہ، دونوں اکٹھی چلے، برا نہ ماننا راحت شب۔ مہرتاب کے کھو جانے کے بعد نہ تو مجھے جلوس سے کوئی دلچسپی ہے نہ جشن منانے کا ہوش۔ تو اب کیا کرے گی؟ ڈھونڈتی پھروں گی، شاید کہیں مل ہی جائے، یہاں نہیں آئے تو کہیں نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے رخصت لی۔
رات شب لیلا کو پیار کیا اور پلٹ کر شار اساگیلا پر ہو لی۔ چاند کی روشنی میں اس کا سہ کچھ اور طویل ہو گیا تھا جو اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ رات شب لیلا کا شانہ زہرہ کے فاٹا پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ یہ مہرتاب کون ہے جس نے اس کی عزیز سہیلی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔